अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, जनवरी की 24 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुल्क की बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी की जानिब से इंतखाबी जलसों का आगाज कर दिया गया है, लेकिन अब तक इंतखाबी माहौल में वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही जो आम तौर पर इंतखाबात से कबल देखी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान जेल में हैं और पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन कहते हैं कि उनकी जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने में कई मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट इंतखाबी निज़ाम की मजबूती और मकामी हुकूमतों के हवाले से काम करने वाले गैर सरकारी इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के नुमाइंदे रशीद चौधरी कहते हैं कि सर्द मौसम और सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों के चुनाव में ताखीर इंतखाबी गहमा गहमी में कमी की वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि सियासी जमातों ने सोशल मीडिया पर इन्हिसार बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में 2 हफ्ते का वक्त रह गया है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12 बच्चे निमोनिया के मरज में मुब्तला होकर चल बसे हैं। सरकारी मीडिया के आदादो शुमार के मुताबिक रवां साल मौसम सरमा में पंजाब में निमोनिया से होने वाली अमवात 200 से तजावुज कर गई हैं, जबकि सूबे पंजाब के महकमे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे में रिपोर्ट होने वाले 190 केसेस में से लाहौर में निमोनिया के 75 केस रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि निमोनिया के बढ़ते हुए केसों की बड़ी वजह मौसम सरमा में फजाई आलूदगी की वजह से पैदा होने वाली स्मॉग और सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। अमेरिका में नवंबर के सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली है। ट्रंप ने मंगल को रियासत न्यू हैम्पशायर में रिपब्लिकन प्राइमरी मुकाबले में मद्दे मुकाबिल निकी हेली को शिकस्त देकर पार्टी में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में शिकस्त के बावजूद निकी हेली ने सदारती नामजदगी की दौड़ में रहने का ऐलान किया है। सदर जो बाइडेन ने कहा है कि न्यू हैम्पशायर के इब्तिदाई नताइज से ये वाज़ेह हो गया है कि वो सन 2024 के सदारती इंतखाबात में अपने सन 2020 के हरीफ डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने नाइजीरिया के दारुल हुकूमत अबूजा में नामनिगारों से बातें करते हुए कहा है कि गजा की पट्टी में जंग के बाद गवर्नर्स के मामलात के बारे में पायेदार मनसूबाबंदी करने से कबल बाज़ अबूरी इंतजामात की जरूरत है, जिससे हमास के साथ अक्टूबर जैसे हमले दोबारा न हो सकें। उन्होंने कहा कि हम गजा की इलाकाई सालमियत और कई दीगर अहम उसूलों को बरकरार रखने के बारे में बिल्कुल वाज़ेह रहे हैं, जिनमें फ़लस्तीनी गवर्नेंस भी शामिल है। गजा में किसी भी इलाकाई तब्दीली के खिलाफ वाशिंगटन की मुखालिफत को दोहराने के साथ ब्लिंकन ने यह भी कहा कि यह मुकम्मल तौर पर मुनासिब है कि जारी जंग में बेघर होने वाले इसराइलियों की वतन वापसी के लिए भी मंसूबे बनाए जाएं। गजा के मुस्तकबिल के बारे में इसराइल की हुकूमत और अमरीका और अरब इत्तेहादियों के दरमियान इख्तिलाफात हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका के सफीर ब्रैट मैक्रिक मिस्र में हैं ताकि मिस्री रहनुमाओं से इसराइल और हमास के दरमियान एक आर्जी जंगबंदी के बारे में बात कर सकें। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने वाशिंगटन में बताया कि अमरीकी सफीर इसराइली यरगमालियों की रिहाई के एक और मुआहदे पर बात कर रहे हैं जो मुमकिना तौर पर जंग में कुछ अरसे का वक्फा करवा सके। मैक्रिक का मिस्र का दौरा ऐसे में हो रहा है
جب اسرائیل حماس لڑائی بند کروانے کی بات چیت میں تیزی آ گئی ہے۔ منگل کو ایک مصری عہدیدار نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ اسرائیل نے 2 مہینے کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے، جس کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سمیت ان فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی عمل میں لائی جائے گی جو اسرائیل کی جیلوں میں ہیں۔ لیکن حماس نے منصوبے کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک مستقل جنگ بندی پر سمجھوتا نہیں ہوتا اس وقت تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے علاقے میں کام کرنے والے امدادی ادارے ہلال احمر کے مطابق غزہ شہر میں کام کرنے والے ان کے ایمبولینس ہیڈ کوارٹر کو اسرائیلی فوجیوں نے گھیر رکھا ہے اور انہیں خان یونس میں تیز ہوتی لڑائی کے دوران امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے میں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے بتایا کہ امدادی اداروں کی رپورٹ کے مطابق العمل ہسپتال کے اطراف کے علاقوں میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے اور اسرائیلی فوجیوں نے ہسپتالوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ہسپتال میں درجنوں افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں، جن میں پناہ گزین عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق رکاوٹوں کے باوجود امدادی ادارہ قحط جیسی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے غزہ کے شہریوں تک خوراک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا اعلیٰ ترین سطح پر 2 ریاستی حل کو واضح اور بار بار مسترد کرنا اس تنازع کو غیر معینہ مدت تک طویل کر دے گا، جس سے عالمی امن کو نقصان ہوگا اور شدت پسند عناصر طاقت پکڑیں گے۔ گوتریس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک وزارتی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام کا ایک مکمل طور پر آزاد ریاست قائم کرنے کا حق سب فریقوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور کسی بھی فریق کا 2 ریاستی حل قبول کرنے سے انکار سختی سے مسترد کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس تنازع کے جاری رہنے کی وجہ سے علاقائی خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے اور زور دیا کہ تمام فریق ایک بڑی جنگ سے بچنے کے لیے خطرے کے نشان سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس جنگ کے تباہ کن نتائج کے بارے میں غور کریں۔ امریکی فوج نے عراق میں 3 تنصیبات اور یمن میں دو اینٹی شپ میزائلوں کو نشانہ بنایا ہے جو ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی طرف سے داغے گئے تھے۔ دونوں حملوں میں عراق اور یمن کے ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جن کے بارے میں امریکہ کا کہنا ہے کہ وہاں سے عراق اور شام میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی اور یہ عسکری گروپ بحیرہ احمر میں امریکی فوجی اور تجارتی جہازوں کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ منگل کو ایک بیان میں امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ عراق میں حملے صدر بائیڈن کی ہدایت پر کیے گئے ہیں اور عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا گروپ کتائب حزب اللہ اور ایران سے وابستہ دیگر گروپوں کے زیر استعمال تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹ کے 2 ڈیموکریٹک ارکان نے کہا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف امریکی فوج کی ایک اور مہم شروع کرنے سے پہلے امریکی صدر کو کانگریس سے منظوری لینے کی ضرورت ہے۔ سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے دونوں اراکین سینیٹر ٹم کین اور کرس مرفی نے ریپبلکن سینیٹر اسٹو ڈینگ اور مائک لی کے ساتھ منگل کو صدر بائیڈن کو تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ انہوں نے یمن میں حوثی اہداف پر بار بار امریکی حملے کر کے اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ یمن کے حوثی عسکریت پسند گروپ کی طرف سے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر راکٹ، میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سینیٹرز نے لکھا ہے کہ مشرق وسطی کی ایک اور جنگ میں امریکی شرکت کانگریس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، جس کے بعد امریکی عوام کو اس اقدام کے فوائد، خطرات اور نتائج سے آگاہ کیا جائے۔ اپنے خط میں سینیٹرز نے صدر بائیڈن کے اس اعتراف کا ذکر کیا کہ امریکی حملے تجارتی راستوں پر حوثیوں کے حملے مکمل طور پر روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی فوج کا ٹرانسپورٹ طیارہ
جس میں یوکرین کے 65 جنگی قیدی، عملے کے 6 اور دیگر 3 افراد سوار تھے، بدھ کو صبح 11 بجے کے قریب یوکرین کے قریب روس کے بیلگراڈ علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ تحقیقات کے لیے ایک خصوصی کمیشن جائے حادثہ پر بھیجا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ایک بڑے میزائل حملے میں منگل کو یوکرین میں 18 افراد ہلاک اور 130 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں روس نے 40 سے زیادہ بیلسٹک کروز طیارہ شکن اور گائیڈڈ میزائلوں کو استعمال کرتے ہوئے یوکرین کے 3 شہروں میں 130 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ روس کا حملہ، جس میں دارالحکومت کیف اور دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیف میں اہداف شامل تھے، کئی ہفتوں میں سب سے بڑا حملہ تھا۔ نیٹو نے منگل کو $1.2 ارب کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کی مدد سے رکن ملک اپنے ہتھیاروں کے ذخیرے کو دوبارہ اس سطح پر لے جا سکیں گے جس سے یوکرین کو گولہ بارود فراہم کرنے میں مدد مل سکے۔ نیٹو کی سپورٹ اور پروکیورمنٹ ایجنسی کے مطابق یہ معاہدہ 155 ملی میٹر گولہ بارود کے 2,20,000 راؤنڈز کی خریداری کی اجازت دے گا، تاکہ رکن ملک اپنے ہتھیاروں کے ذخیروں کو بھر سکیں اور روس کے خلاف یوکرین کی جنگ میں مزید گولہ بارود فراہم کرنے کے قابل ہوں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم صدر پوٹن کو یوکرین میں کامیاب ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ترکیہ کی پارلیمان نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی توثیق کر دی ہے۔ ترکیہ سے منظوری ملنے کے بعد فوجی اتحاد میں سویڈن کی شمولیت کے لیے تقریباً 20 ماہ سے زیر التوا معاملے کی سب سے بڑی رکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ فروری سن 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سویڈن نے اپنی سیکیورٹی کے لیے نیٹو میں باقاعدہ شمولیت کے لیے درخواست دی تھی۔ البتہ نیٹو کے رکن ترکیہ کی مخالفت کے سبب یہ معاملہ التوا کا شکار تھا۔ نیٹو اتحاد میں شمولیت کے لیے اس کے تمام رکن ممالک کی منظوری لازمی ہوتی ہے۔ سویڈن کی نیٹو رکنیت کی توثیق کا معاملہ نیٹو کے ایک اور رکن ملک ہنگری میں بھی زیر التوا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائشہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر تابندر نعیم کے ہمراہ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔